बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट में 4 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पीटीआई के हवाले से, पीटीआई के केसेस के हवाले से, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, खतूत के हवाले से। बहुत ज़्यादा लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट को बार बार लिखा गया, पटिशन फाइल हुई। 8 फरवरी मैंडेट चोरी पर जो है वो कमीशन बनाया जाए, 9 मई पर कमीशन बनाया जाए। बारहा इमरान खान साहब की जानिब से खतूत लिखे गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, उनको कहा गया। उसके बाद जो है वो ये जस्टिस या अफरीदी आए, इनको जो खतूत लिखे गए। और उसमें जो मुद्दा था वो बार बार कहना था कि 8 फरवरी पर भी जो कमीशन बनाए और 9 मई पर भी कमीशन बनाए। तो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच उसने आज जो है वो समाअत की है। 9 मई के केसेस के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हैं, अहम रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, और खास तौर पर केस कैसे पेश किया है पीटीआई के वकला हामिद खान और सलमान अकरम राजा ने, उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आज बड़ा भरपूर दिन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के सामने। 8 फरवरी कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, 9 मई कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, 9 मई के केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा, सब कुछ जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने आया और जो जस्टिस या अफरीदी हैं उनके बेंच के सामने आया। तो सब कुछ आपके सामने रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 9 मई के जो कमीशन बनने या ना बनने का मामला जो है वो आपके सामने रखते हैं कि क्योंकि इमरान खान पीटीआई पिटिशंस खतूत ये लिखते रहे हैं कि 9 मई पर कमीशन बनाए। 9 मई किसने किया, कहां है सीसीटीवी फुटेजेस, कौन थे जो लोग जो है वो 9 मई में, या कोई और एलिमेंट तो नहीं थे, या पीटीआई पर इल्जाम दुरुस्त है या नहीं है। तो इसके हवाले से कमीशन की बारहा इस्तदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी जाती रही, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इस्तदा की जाती रही। आज जब ये इमरान खान की 9 मई पर जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त जो उसकी समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने की। एडवोकेट हामिद खान उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने अदालत को कहा कि 9 मई के वाकया को जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। 9 मई के मुल्जमान को किस अंदाज से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, किस अंदाज से उनके खिलाफ ट्रायल्स किए जा रहे हैं, किस अंदाज से उनके खिलाफ केसेस आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अदालत इसको देखे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा कि किस कानून के तहत हम जुडिशल कमीशन बनाएं। इस पर यह भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपने दरखास्त में लिखा है कि 9 मई के दर्जनों लोग मारे गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया, हामिद खान के सामने सवाल रखा कि किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ नहीं लगाया। आपने नहीं बताया कि 9 मई वाले दिन कब कौन कौन कहां उसको जो वो मारा गया, आपने हमें बताया नहीं है। ये उनको वैसे बताना चाहिए था। हामिद खान साहब बड़े सीनियर वकील हैं, उनको बताना चाहिए था कि केपीके में हो या लाहौर में हो या पंजाब में हो, रावलपिंडी में हो, कहा किसी अगर पीटीआई की कारकुनान को गोली लगी या उनको जो है वो मारा गया तो उनकी डिटेल क्या है, उनका नाम क्या है, वो किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, ये चीजें कम से कम उनको बतानी चाहिए थी। यहाँ पे जस्टिस जो हामिद खान है, एडवोकेट हामिद खान, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चल जाएगा। यहाँ पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी उन्होंने कहा कि एक सर्टिफिकेट या एफआईआर की कॉपी तो आप लगा सकते थे ना। इस पर जो एक तो जो अदालत की जानिब से जब ये बार बार ये सवालात उठाए जा रहे थे और बेंच के जो मुख्तलिफ मेंबरान की जानिब से सवालात उठाए जा रहे थे, इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी बोले। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकया पर कोई प्राइवेट शिकायत का इंदराज करवाया गया है। प्राइवेट शिकायत नाज़रीन ये होती है जो 26 नवंबर के मामले पर पीटीआई ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आईजी इस्लामाबाद और दीगर लोगों के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर रखी है। उस कंप्लेंट में सारा मुद्दा बयान कर रखा है। उसमें उस कंप्लेंट का डिसीजन तो नहीं हुआ लेकिन रिकॉर्ड पे आ चुकी है। तो इस किस्म की कंप्लेंट का अदालत पूछ रही है कि क्या कोई कंप्लेंट आपने उस वक्त फाइल की थी, कि अगर आपकी एफआईआर दर्ज ना हो रही हो, पुलिस जो है वो उसमें हर्डल मार रही हो, तो प्राइवेट कंप्लेंट आप डायरेक्ट कोर्ट में दायर जो है वो कर सकते हैं।
حامد خان نے کہا کہ اس معاملے پر عدالت کو از خود نوٹس اسی وقت لینا چاہیے تھا 9 مئی 2023 کو. یہاں پر حامد خان نے کہا کہ عدالت میں ماضی میں میمو گیٹ کیس میں کمیشن تشکیل دیا. حامد خان نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. عمران خان کے حوالے سے یہ بھی کہا حامد خان نے کہ عمران خان 11 مئی تک گرفتار تھے, انہیں نہیں پتا کہ باہر کیا ہوا. اس کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی کہتے ہیں کہ میمو گیٹ کے علاوہ نشتر ہسپتال اور کوئٹہ سانے پر بھی عدالت نے کمیشن بنایا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اب صورتحال کافی بدل چکی ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے کیسز اب عدالتوں میں چل رہے ہیں. اچھا, یہ جو پوائنٹ ہے, یہ جو ڈیفینس ہے, یہ جو آرگومنٹ ہے, یہ گورنمنٹ بھی لیتی رہی ہے اور گورنمنٹ یہ کہتی رہی ہے کہ کمیشن کیسے بن سکتا ہے کہ جب تمام کیسز چل رہے ہیں. حالانکہ 9 مئی جب ہوا تھا تو 9 مئی کے فوراً بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ آپ اس پہ کمیشن بنائیں. تو 9 مئی 2023, 9 مئی 2024 اور اب آ گیا ہے فروری بھی ختم ہو چکا ہے, فروری 2025. تو مطلب یہ ہے کہ تقریباً 21 ماہ ہو چکے ہیں. تو 21 ماہ وہ کہتے ہیں کمیشن بنا نہیں, اب ٹرائل چل پڑے, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو صورتحال ہی بدل چکی ہے. بہرحال آگے یہ ہوا کہ جسٹس محمد علی مظہر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس پوزیشن میں نہیں کہ فوری کمیشن بنا دیں. اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی کہا کہ اگر کمیشن بن جائے تو ملٹری کورٹ سے متعلق 5 رکنی بینچ کے فیصلے کا کیا بنے گا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کمیشن بن بھی جائے تو 9 مئی کا فیصلہ عدالت کو ہی کرنا ہے. اس پر حامد خان نے یہ کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ 9 مئی کے ذمہ دار کون ہے. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ غلط یا صحیح اس وقت سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا, سینکڑوں جو لوگوں کو ذمہ دار بنایا گیا اور سینکڑوں لوگوں کے خلاف عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں. حامد خان نے کہا کہ سینکڑوں لوگوں کے علاوہ بھی لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جو لوگ بچ گئے ہیں کیا ان کو بھی پھنسانا چاہتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالت عام انتخابات کے پہلے کے معاملات بھی دیکھے اور یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اس پر خط بھی لکھا ہے. الیکشن سے پہلے ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, انتظار پنجوتا کو اغوا کیا گیا, الیکشن معاملے پر کمیشن انکوائری ایکٹ بھی بنایا گیا. تو جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ آپ وہ 35 پنکچر والے کیس کی بات کر رہے ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہر الیکشن کی کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت بینیفیشری ہوتی ہے. آپ نے تو کل غلطی کا اعتراف کر لیا کہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی. تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ شکریہ, آپ نے میرا بیان پڑھ لیا. سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ یہاں فیصلہ کوئی اور کرتا ہے. سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دی گئی. اور جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز 9 مئی کیسز میں یہ آپ کا بہت اچھا دفاع ہو سکتا ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کس نے صوفہ کو جلایا, کس نے گیٹ کھولا, پتہ چل جائے گا سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے. تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری ایک ہوٹل کانفرنس تھی لیکن دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا. آپ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ نے دفعہ 144 کو چیلنج کیا ہے. تو جیسے جمال خان مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چیلنج کریں تو ہم آرڈر کر دیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آپ چیلنج کرنے کا کیا فائدہ, ہمارا ایونٹ گزر چکا ہے, اگر چیلنج کر بھی دیا تو سالوں کیس چلتا رہے گا. اس کیس میں عدالت نے سلمان اکرم راجہ اور حامد خان کو مزید دستاویزات جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے. بڑا غیر معمولی اہم جو ہے وہ جس کے اثرات ہونے ہیں یہ کیس ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس پر وہ کمیشن تشکیل دے, اور کیا وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ کمیشن تشکیل دے کر اس کی تحقیقات کرائیں. کیا وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹرائل چل رہے ہیں, کیسز چل رہے ہیں, جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا, لیکن یہ تو طے ہونا چاہیے. اگر پی ٹی آئی یا ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ذمہ دار کون ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں, تو وہ پتہ چلنا چاہیے. یہ بات جو ہے وہ اس میں کی گئی ہے. تو اس کی سماعت ملتوی ہوئی تو ساتھ ہی 8 فروری الیکشن دھاندلی سے متعلق کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے لگایا. اور اس میں یہ جو ایک تو ٹیکنیکلی باتیں ہوئی کہ عدالت جو ہے اس پر نمبر لگا دے, جو ان کی پٹیشن ہے چیمبر اپیل کی حد تک جو ہے وہ سنی جا رہی. تو اس پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس میں وکلا آئندہ سماعت پر تیاری کر کے آئیں, اور تیاری کرنے کے بعد آ کر
یہاں پہ عدالت میں دلائل دیں اور دلائل دیں، اس کے بعد ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ 8 فروری الیکشنز پر جو انکوائری کمیشن یا تحقیقاتی کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا، یا اس کا آرڈر دینا ہے یا نہیں دینا، اس حوالے سے ہم تب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس کی سماعت بھی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں بینچ نے کی۔ تیسرا اور اہم ڈیولپمنٹ، تیسرا اہم کیس تھا، اور یہ کیس جو ہے وہ جو 9 مئی کے کیسز کا فیوچر بھی ڈیٹرمن کرے گا، وہ ہے شیخ رشید کی 9 مئی کے راولپنڈی کے کیسز میں GHQ حملہ کیس میں بریت کی درخواست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی رول نہیں بنتا، میرے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پورا ٹرائل چلائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم ضائع کریں اپنی عدالت کا، تو اس لیے مجھے اس کیس سے بری کیا جائے۔ پہلے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کی درخواست یہ خارج کی، پھر راولپنڈی کی جو ہائی کورٹ ہے راولپنڈی بینچ، اس نے درخواست خارج کی۔ اب معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے اس نے پنجاب حکومت کو اس میں نوٹس جاری کر دیا ہے، اور پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنی رپورٹ جمع کروائیں۔ 2 ہفتے دیے گئے ہیں اور 2 ہفتوں کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا، یہ کیس بھی فیوچر کا ڈیٹرمن کرے گا کہ اگر تو شیخ رشید کو اس میں بریت مل گئی تو پھر اور بھی لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بریت کی درخواستیں لے کر آئیں گے یا ہائی کورٹ میں ڈالیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے شیخ رشید کی طرح، تو ہمیں بھی بری کیا جائے۔ اگر مسترد ہو گئی تو پھر اس کے بھی اثرات ہوں گے، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ پھر ان کو ٹرائلز جو ہے وہ فیس کرنا ہوں گے، ان کو ہائی کورٹس سے بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم اس میں یہ بھی تھا کہ جو 9 مئی اور 10 مئی کے ملزمان کی منسوخی کے لیے پنجاب حکومت نے درخواستیں دائر کی۔ ایک چوتھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پنجاب حکومت نے درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں کہ ان کی ضمانتیں منسوخ کر دیں، عمران خان کی ضمانتیں منسوخ کر دیں، عالیہ حمزہ، شہریار افریدی، باقی جو ہے وہ ختیجہ عائشہ، ان کی ضمانتیں منسوخ کریں۔ جی کیوں ضمانتیں منسوخ کریں؟ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ ضمانتیں ہوئے تقریباً جو ہے وہ کسی کا 6 مہینے، کسی کا 8 مہینے، کسی کا سال ہو چکا ہے، کسی کا 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ تو پنجاب حکومت کا یہ 26 کو بھی کیس لگا ہوا تھا، 27 کو بھی تھا، اور آج 28 فروری کو بھی لگا ہوا تھا۔ تو آج ایک دفعہ پھر پنجاب حکومت نے تحقیقاتی رپورٹ جمع کرانے کے لیے عدالت سے وقت مانگا ہے۔ 3 روز وقت مانگا گیا ہے، 3 روز، مطلب اتنا دن ہو گئے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کو تو رپورٹ تیار کرنی چاہیے تھی، جواب جمع کرانا چاہیے تھا، آرگومنٹ دینے چاہیے تھے، لیکن 3 روز رپورٹ جو ہے وہ اس میں جمع کرانے کے لیے وقت مانگا گیا ہے۔ اور پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے یہ کہا کہ رپورٹ کے لیے کچھ وقت درکار ہے، جس کے بعد جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس میں بھی ان کو ٹائم دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں، اس کے بعد رپورٹ جمع کرائیں، اور اس کے بعد عدالت سن کر اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ 4 قسم کی اہم اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے خطوط، عمران خان صاحب کی پٹیشنز، پی ٹی آئی کی پٹیشنز یا پی ٹی آئی سے متعلقہ پٹیشنز، 9 مئی کے کیسز، 8 فروری الیکشن مینڈیٹ چوری کے الزامات، سب کو آج جو وہ سنا گیا ہے۔ اب یہ معاملات 2 ہفتے کے لیے گئے ہیں، 2 ہفتے بعد ان پر دوبارہ سماعتیں ہوں گی، پھر پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کہاں کس طرف بڑھتی ہیں اور کہاں پر ان کا اینڈ ہوتا ہے، کیونکہ فیوچر کا جو پولیٹکس ہے، سیاست ہے، اس پر اس کے گہرے اثرات جو ہے مرتب ہونے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس پہ ہمیں آپ فیڈ بیک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔